दहशत गर्दी, मोरियों का बोल कोटे थे बड़ा टाउन जो कब्जो, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेक टीवी के प्रोग्राम दी इन्वेस्टिगेशन विद जाहिद खोखर में खुशामदीद। आखिरकार सिंध के अवाम जो है वो नींद से बेदार हो गए हैं। सिंध की सिविल सोसाइटी, कॉमर्स जमायतें, उनकी जानब से सिंध दुश्मन मनसूबे बेरा टाउन के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान भी किया गया है। तहरीक शुरू भी कर दी गई है और अब उम्मीद की जा सकती है कि अब कम से कम ये जो कराची के अंदर और ये ज़िला जामशोरों तक ये जो बेरा टाउन फैला हुआ है उसको कम से कम रोका जा सकेगा। पुरुमीद हुए हैं तो कम से कम लोग इकट्ठे हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं। तो इस हवाले से जो तहरीक जारी है, अब 23 मई को सिंध इंडिजीनियस राइट्स अलाइंस की जानिब से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें, ख़ास तौर पर कॉमर्स पार्टीज़ शरीक होंगी। और उसके साथ साथ सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से 6 जून को एहतजाजी धरने का ऐलान किया गया है बेरा टाउन के सामने। तो ये एक तहरीक का आगाज़ हुआ है। चंद लोग निकले थे इस सिंध दुश्मन मंसूबे के ख़िलाफ़, मकामी लोग इकट्ठे हुए थे। अब ये सिंध भर में एहतजाज है, ना सिर्फ सिंध भर में बल्कि आलमी ऐवानों तक ये बात पहुँची है। इस अहम और हसास इशू के हवाले से हम बात करेंगे GS नवाज़ के चेयरमैन मोहतरम रियाज चांडियो साहब से। बहुत शुक्रिया रियाज चांडियो साहब, आपने हमें टाइम दिया। बेरा टाउन सालों से ये मंसूबा जारी था, मकामी लोग सरापा एहतजाज थे। सिंध की कॉमर्स जमातें भी वो उस तरीके से एहतजाज जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। अब इकट्ठे हुए हैं, अब एहतजाज की कॉल भी दी गई है। सबसे पहले तो बताएं कि इस तहरीक के क्या नताइज निकलेंगे। क्या वाकई इस धरने से ही मामलात ख़त्म होंगे, उसका मसले का हल निकलेगा, या ये लॉन्ग टर्म जदोजहद करने की इस हवाले से कोई ज़रूरत पड़ेगी? ये मुस्तकिल जदोजहद चल रही है। बैरिया टाउन, DHA, सेफ सिटी या मेगा हाउसिंग स्कीमें और बिलखुसूस अफ़गानियों की कराची में और हैदराबाद और टट्टोर जामशोरों में उनकी गैर कानूनी आबादकारी, इसके ख़िलाफ़ सिंध की कौम परस्त तहरीक की एक तवील जदोजहद चली। उसका ही नतीजा था सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बेंच ने यह फ़ैसला दिया था कि बैरिया टाउन का मंसूबा मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी। और ये एक तवील हमारी जदोजहद थी। पहले दिन जब जरदारी माफिया और मलक रियाज की माफिया की गठजोड़ हुई थी, उस गठजोड़ के ख़िलाफ़ हमने जो तहरीक चलाई थी उसमें हुआ ये था कि CM से लेकर कायम अली शाह से लेकर पटवारी तक FIR दर्ज करने का ऐलान किया था। मैं आज आपके YouTube चैनल के ज़रिए ये अपील करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये नेब की इंक्वायरी रिपोर्ट जो बैरिया टाउन के मुतल्लिक़ है वो शाया की जाए। आप दूसरी रिपोर्टें तो शाया करते हैं, मगर जो पाकिस्तान का बड़े से बड़ा लैंड ग्रेबर है उसके ख़िलाफ़ भी ये रिपोर्ट आनी चाहिए, जो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। नताइज हमारी पुरअमन कौमी और जमहूरी जदोजहद है, नताइज इसके शानदार होंगे। हमारा इस पे ये है कि मेगा हाउसिंग स्कीमें मकामी लोगों की डेवलपमेंट का मामला नहीं, ये सिंध की डेवलपमेंट का मामला नहीं, ये फेडरेशन की डेवलपमेंट का मामला नहीं, ये मामला है पैसों का और सिंध की माहौलियात को तबाह करने का, सिंध की आर्कोलॉजी जो साइटें हैं उनको तबाह करने का। और मजमूई तौर पर ये जो सिंध के अंदर सारे जो उनके लॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि 2 डिस्ट्रिक्टों में चला गया है, मगर इसका नाम ये है कि कराची बैरिया टाउन, जामशोरों की ज़मीन इन्होंने उठा ली। जब इम्प्लीमेंट बेंच ने ये फैसला किया था, जिसको फैसला करवाना था, ये फैसला किया था कि ये टोटली गैर कानूनी है, तो इम्प्लीमेंट बेंच ने ये फैसला किया जैसे 16,000 एकड़ दिया जाए। अब तो ये 50,000 एकड़ से ऊपर चला गया है, 2 अजला में चले गए। मली डिस्ट्रिक्ट से निकलकर कराची डिवीज़न से निकलकर ये हैदराबाद डिवीज़न और जामशोरों में आ गया है। तो ये हमारी उसके ख़िलाफ़ एक तवील जदोजहद है। हमने ये ऐलान किया है मुश्तरका कि हम 6 जून को
دھرنا دیں گے. یہ دھرنا ویسے ایک دن کا ہے مگر یہ مسلسل تحریک چلے گی کہ بھئی کراچی سے لے کر مکلی اور مکلی سے لے کر جو کوسٹل ہائی وے ٹھٹو کا بنا ہے یہ، اور کراچی کے وہ زمینیں جو زمینیں غیر قانونی طور پر بلڈروں کو دی جا رہی ہیں، ان کے خلاف ایک مستقل جدوجہد کی ہم نے پہلی شروعات باضابطہ طور پر یہ کی ہے کہ پہلے آپ نے جو بات کی کہ بحریہ ٹاؤن اب شروع ہوا ہے کراچی سے جام شورو تک، جام شورو سے آگے تک بھی جائے گا، کیا اس کے بڑھنے کی ذمہ دار سندھ کی کومپرس جماعتیں نہیں ہیں جنہوں نے ان کو ایک یا ان کی جو خاموشی ہے اس وقت اگر یہ جدوجہد کی جاتی تو شاید اتنا بڑا پھیلاؤ نہیں ہوتا، کم سے کم اتنے جو لوگوں کا جو اپنے گھر اجڑ گئے، زمینیں اجڑ گئی، قبضے ہوئے، ایف آئی آر ہوئے، جیلوں چلے گئے، وہ نہیں ہوتے؟ کیا اس پھیلاؤ میں سندھ کی کومپرس جماعتیں بھی برابر کی ذمہ دار ہیں؟ سندھ کی کومپرس جماعت نے انہیں مستقل جدوجہد کی ہے، تب لوگ جا کے اس پہ غصے میں آئے ہیں اور لوگوں نے یہ حقیقت سمجھی ہے کہ یہ جو میگا ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں یہ ہماری ڈیموگرافی کے خلاف ہیں، ہمیں اقلیت میں تبدیل کر دیں گے. یہ کومپرس جماعتوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے یا سوشل میڈیا کے پریشر کا نتیجہ ہے؟ میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیجس الائنس کے جو گل حسن کلمتی صاحب کا ایک ڈرافٹ ہے جس پہ اس کا بکلیٹ آیا ہے، اس کے پیچھے جو تصویریں لگی ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہماری جی ایس این محاذ نے ہم نے یہاں سندھ اسمبلی کو ممبروں کو بٹھا کر کراچی پریس کلب میں سیمینار سے لے کر روڈوں کا احتجاج ہوا ہے. تو سوشل میڈیا کا بھی ایک رول ہے، یہ ہماری مشترکہ جدوجہد ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ان کی جدوجہد ہے. یہ جو پھیلاؤ اس کا ہوا ہے، اور میں عرض کروں کہ ڈی ایچ اے کو سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ ہم نے اسے ڈی ایچ اے سٹی کو 11,000 ایکڑ زمین دی ہے، اب وہ 22,000 ایکڑ سے اوپر چلی گئی ہیں، ایک ڈسٹرکٹ جام شورو میں ہے اور ڈسٹرکٹ ٹھٹو میں. تو یہ سارے منصوبے کوئی مقامی آبادی کے لیے، یہ کوئی ہاؤسنگ اسکیمیں نہیں ہیں ہماری ترقی کے لیے. باہر سے لوگ منگوا کر یہاں بیٹھیں گے، کل وہ ایم پی اے ایم این اے ہو جائیں گے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ سارے کراچی کے فارسٹ کو کاٹ کر یہ جو اسٹیل اور کنکریٹ استعمال کریں. کراچی تو دنیا کے آلودہ شہروں میں سے ایک شہر ہے جس کا سمندر آلودہ ہے، جس کی آب و ہوا آلودہ ہو چکی ہے. ہیٹ ویو اس وجہ سے کراچی میں بڑھ رہا ہے کہ اسٹیل اور کنکریٹ جو استعمال ہوا ہے اس کی وجہ. آپ کتنا شہروں کا پھیلاؤ چاہ رہے ہیں؟ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ مقامی آبادی کے تو یہاں افغان آبادی پہاڑ کاٹ رہے ہیں، درخت کاٹ رہے ہیں، قبضے کر رہے ہیں، سمندر گندا کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں یہ مقامی ملک کی خدمت ہے؟ یہ تو ملک کے خلاف ایک بھیانک ماحول تیار کیا جا رہا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کی یہاں کی زمین، یہاں کے وسائل، یہاں کے فطرتی اصولوں، یہاں کی ثقافت، یہاں کی ٹریڈیشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اچھا، ابھی جو سندھ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہوگا کہ اب کیونکہ 6 جون کو دھرنے سے مسئلے تو حل نہیں ہوگا، یہ تو ایک جدوجہد طویل بھی ہو سکتی ہے، تو اس پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ پھر آگے کیا لاہ عمل ہوگا، کس طرح سے اس جدوجہد کو لے کر جائیں. ہم وہاں اعلان کریں گے اپنی نیکسٹ موو کا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مستقل اس کو چلانا ہے. جیسے آپ کہے گئے کہ ہم نے پہلے سندھی ادبی سنگت کا، ہمارے رائٹرز کی ایک آرگنائزیشن کی ساری سندھ میں اس کا اس دن 23 مئی کو احتجاج ہے. 23 مئی کو ہم سب انڈیجنس الائنس کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھیں گے. اس کے بعد 6 تاریخ کو ہم وہاں ہائی وے پہ بیٹھ رہے ہیں. تو مستقل کریں گے. ہمارا یہ اس میں واضح پیغام ہے کہ بھئی یہ زمین یہ سندھ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ باہر سے آ کے لوگ یہاں جمع کر کے ہمیں اقلیت میں تبدیل کر رہے ہو. یہ ہمیں اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھٹو کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. جو فطرتی حسن کی جھیل تھی کینجھر، اس کا سارا پانی آپ نے تھرو کر دیا ہے کہ K4 منصوبے کے ذریعے بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کو. مقامی لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. ہماری 2 بڑی جھیلیں آپ نے لنک کر دی. یہ پانی دریائے سندھ کا پانی، ہماری جھیلوں کا پانی مقامی لوگوں کے لیے اس پہ آپ نے قانون بنایا ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ باہر کے لوگ آئیں گے اور میگا ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے ہیں. بھئی یہ کس نے اختیار دیا ہے
کہ آپ یہ ساری چیزیں ہماری اڑا دیں. اور سندھ اسمبلی کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ اگر سندھ اسمبلی, آپ نے دیکھا کہ جزیروں کے معاملے پہ ہم نے جب احتجاج سپٹمبر میں پچھلے سال کیا تو ہم پہ بغاوت کی FIR آئی. اس کے بعد سندھ اسمبلی نے جا کر یہ قرارداد متفقہ طور پر پاس کر لی کہ جزیروں پہ ہاؤسنگ تعمیراتی منصوبے وہ غیر قانونی اور غیر فطری ہیں. تب جا کے وہ عمران خان نے اپنے آرڈیننس کو دوبارہ جاری نہیں کیا. تو اسمبلی اگر قبرستان جیسی خاموشی کریں گی, اگر سندھ کے منتخب ارکان نہیں بولیں گے, ہمارا مینڈیٹ زرداری کو سندھ کے لوگوں کا یہ دیا نہیں ہے کہ آپ سندھ کو جا کے نیلام کرو اور سندھ کے ریونیو بائی لاز کو آپ توڑ دو. جو پارلیمان سپریم ادارہ ہے ملک کا, اگر وہ کچھ نہیں کرتا, اگر ملک کی اعلیٰ عدالتیں, اگر سپریم کورٹ کی ہم بات کریں, ہم اور بھی نیب کے اداروں کی, جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں جن سے امیدیں وابستہ ہیں پاکستان کے لوگوں کی, خاص طور پر مظلوم لوگوں کی, اگر ان کے اوورآل کردار کو مجموعی طور پر کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ فیصلہ بھی آیا سپریم کورٹ کا, لوگ پر امید ہوئے کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا, مگر اس کے باوجود بھی بحیرہ ٹاؤن کی جو تیزی ہے وہ رک نہیں سکی. بدقسمتی سے ملک کی پارلیمان وہ اگر لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتی تو ملک کے لوگ آج بھوک, افلاس اور ناانصافی کی آگ میں نہیں جلتے. تو پارلیمنٹ وہ کردار ادا نہیں کر رہی. تب پارلیمنٹ سے باہر جدوجہد تیز ہو گئی. فرانس کی پارلیمنٹ فرانس کے لوگوں کے وجود اور حقوق کا تحفظ کرتی ہے. جرمن پارلیمنٹ اور جاپان کی پارلیمنٹ اپنے لوگوں کا تحفظ کرے. اگر ملک کی پارلیمنٹ تحفظ نہیں کرے گی تو لوگ تو باہر آئیں گے. یہ فطری بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ انسانی حقوق کی بحالی اور لوگوں کے حقوق کے لیے جو جنگ ہے وہ روڈوں پہ ہو رہی ہے. یہ بھی ایک جمہوری جنگ کا حصہ ہے. رہا معاملہ ملکی اعلیٰ عدلیہ کا, تو ایک طویل تاریخ ہے پاکستان کی عدلیہ کی کہ وہ حسب ضرورت, نظریہ ضرورت کے تحت اس نے آمروں کو قبول کیا ہے. ملک کی یہ تاریخ کا سیاہ باب ہے, کس سے ڈھکا چھپا نہیں. مگر 18 کی جو عدلیہ تھی اس نے ایک فیصلہ, ہم جو امپلیمنٹ کوڈ بنی تھی بیچ, اس نے ایک داندلی کی. یہ اس نے اپنے بائی لاز کو سپریم کورٹ کے پہلے فل کورٹ بیچ کے فیصلوں کی وائیولیشن کی. ہم نے فیصلہ کیا کہ عدلیہ کے محاذ پہ بھی جنگ لڑیں گے, ہیومن رائٹس کے بنیاد پہ بھی جنگ لڑیں گے, انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی جنگ لڑیں گے, اور سندھ کے روڈوں رستوں پہ بھی جنگ ہوگی. مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے سندھ کے لوگوں میں یہ غصہ ابھر رہا ہے, جیسے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سندھ اسمبلی اور سندھ کی حکومت پانی کے معاملات پر لفاظی بیان بازی کر رہی ہے. اور جب ہم نے اسٹرگل لانچ کیا, جی ایس محاذ نے یہ اعلان کیا کہ ہم 30 تاریخ مئی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے, تو بلاول زرداری اور اس کے وزراء نے کہا کہ ہم سندھ پنجاب کے بارڈر پہ پانی کے لیے دھرنا دیں گے. تو یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش تھی. پانی سندھ کو نہیں مل رہا ہے, پیپلز پارٹی اس پہ خاموش ہے. پنجاب آج سے پانی نہیں چوری کر رہا ہے. پنجاب تو پانی چوری کر رہا ہے, 47 سے لے کر 2001 تک پانی مسلسل پنجاب چوری کر رہا ہے. اور جسے قانونی اکارڈ کہتے ہیں 91 کا واٹر اکارڈ, جسے کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے, 1991 سے لے کر 2021 تک پنجاب مسلسل پانی پہ ڈاکہ زنی کر رہا ہے, اور پیپلز پارٹی خاموش ہے. اس پہ کمپرس لڑے. بے نظیر صاحبہ ہمارے جلسے میں آئی تھی, جو کمول شہید میں ہم نے اناؤنس کیا تھا, ہم ان کے جلسے میں نہیں گئے تھے. تو یہ میں عرض کروں کہ کراچی کے معاملات پر ہم نے اسٹرگل کی تو ایک جعلی FIR ملک ریاض کے آدمیوں پہ کاٹی گئی. ایسے شو پہ سندھ حکومت نے غصہ اتارا ہے, اور بلاول زرداری کا نوٹس کا یہ اثر ہوا ہے, ملک ریاض کے اوپر نہیں. تو ہماری جنگ پیپلز پارٹی کی غیر جمہوری, قبضہ گیر, رشوت خور سرکار اور بلڈر مافیا اور میگا ہاؤسنگ اسکیمیں جو بھی بنا رہے ہیں. اچھا, اس میں جس طرح سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس کے کچھ لوگ چند نکلے تھے, ان کو کوئی اس طرح کہتا تھا کہ یہ کیا کریں گے, جدوجہد چلی. چاچا فیضو قبول کا تاریخی کردار بھی سب کے سامنے ہیں. جب لوگ زمینیں بیچ کے جا رہے تھے اس وقت بھی چاچا فیضو قبول نے لڑائی لڑی, اور اس کے بیٹے بھی یہ PCC جدوجہد کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اس وقت کمپرس جماعتوں کی جانب سے بھی میدان میں آ گئے ہیں. اب سندھ انڈیجنس رائٹس الائنس اور کمپرس جماعتیں یا سول سوسائٹی, یہ سارے لوگ
کیا جو اے پی سی ہوگی اس میں کیا کوئی لائے عمل ایسا ہوگا کہ کوئی مشترکہ جدوجہد ہوگی یا سندھ ایکشن کمیٹی اپنے پلیٹ فارم سے الگ جدوجہد کرے گی اور سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس الگ جدوجہد کرے گی؟ انڈیجینس رائٹ الائنس ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے سندھ ایکشن کمیٹی کے فیصلے کے پابند ہیں، وہ ہمارے حصہ ہیں. جدوجہد جو بھی ہوگی وہ مشترکہ ہو. جیسے ہمارا اعلان تھا جی ایس محاذ کی جانب سے 30 مئی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کا، تو ہم نے وہ ملتوی کیا ہے اس وجہ سے کہ مشترکہ جدوجہد کا ایک آغاز کیا ہم نے کہ چلو ٹھیک ہے ہم پیچھے چلتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کریں گے. تو انڈیجینس رائٹ یہ جو الائنس ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور مشترکہ فیصلہ کریں گے. 23 تاریخ کو بھی مشترکہ بیٹھک ہے، فیصلہ بھی 6 تاریخ کو جو اناؤنس کریں گے بحریہ ٹاؤن کے سامنے وہ بھی مشترکہ ہوگا. ہماری قیادت جو بھی ہم سندھ کی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، رائٹرس ہیں، لائرس ہیں، ہم مشترکہ فیصلہ کریں گے. تو میں یہ عرض کروں کہ ابھی یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ساری قوتیں کہ سندھ کی یہ ترقی کے منصوبے نہیں ہیں. میں بالخصوص کراچی شہر کے اندر رہنے والے شہریوں کو بھی یہ اپیل کروں گا کہ یہ منصوبے آپ کی تباہی کے ہیں، فطرت کے اصولوں کے خلاف ہیں، اور ساری دنیا جا رہی ہے اپنی ماحولیات بہتر کرنے کے لیے اور یہ لوگ تلے ہیں کہ سندھ کی ماحولیاتی تباہی کریں گے اور ہماری جو بھی سائڈیں ہیں، ہمارے جو فارسٹ ہیں ان کو اجاڑیں گے. جیسے مینگروز کے فارسٹ یہاں اجاڑے گئے ہیں، سارے گندگی کچرا جو ہے وہ آپ سمندر میں پھینک رہے ہو اور بلڈنگوں کا کچرا ایک اور بنا رہے ہو. یہ مقامی لوگوں یا کراچی کے لوگوں کی خدمت نہیں ہے. میں اس وجہ سے ملک کے قانون دانوں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور قانون پسند لوگوں کو یہ اپیل کروں گا کہ جو میگا ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں اور غیر ملکیوں کی جو آمد ہے مسلسل کراچی کے اندر، یہ ہمارے امن و امان، ہماری معیشت اور ہماری وجود پہ برڈن ہے. اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر مختلف ایشوز آتے رہتے ہیں، سندھ کے مسائل ہوتے ہیں، سندھ کی بقا وجود کا مسئلہ ہوتا ہے، افغانیوں کا مسئلہ ہے، اور یہاں پر اپنے جو لوگ ہیں یہاں کے دھرتی کے وارث سے وہ خود یہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ ان کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں یا اقدامات کیے جا رہے ہیں. بہرحال سندھ کی قوم جماعتیں کیا مستقبل کے حوالے سے کوئی فیصلہ بھی کریں گی، کوئی سوچ رہی ہیں کہ پورے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، سول سوسائٹی ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں یا وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کو بھی ساتھ لے لیں، ان کی بھی ایک آواز ہو جائے؟ کیونکہ سندھ کے اندر تو آواز ہے مگر پنجاب سے بھی آواز آنی چاہیے، بلوچستان سے بھی آنی چاہیے، خیبر پختونخوا سے بھی آنی چاہیے کہ سندھ کے یہ ایشوز جو ہیں وہ جو طبقہ جو سمجھتا ہے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی سوچ بچار ہے پارٹی کے اندر یا اس طرح کے کوئی فیصلے بھی ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تکلیفیں اور اذیتیں ہیں وہ جب چیختے چلاتے ہیں اور اپنی جدوجہد کرتے ہیں تب دوسروں کے کانوں پہ یہ آواز آتی ہے. پاکستان میں پنجابی، پاکستان میں پختون جانتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ کیا تکلیف ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ سندھ کے اندر جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول جی ایس محاذ، ملک کے قوم پرست اور جمہوریت پسند جو بھی لوگ ہیں، قانون دان ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق ہے. ہم نے پہلا فیصلہ جو مرحلے پہ کیا ہے کہ ہم خود روڈوں پہ آئیں اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس ہیں ان کے پاس اپنا آواز پہنچائیں اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے نیچے ان کے پاس جائیں. ملک کے اندر جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان کے کو یہ میسج دیا جائے، پیغام دیا جائے. ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، لائرز کی کمیٹی بنی ہے، ریونیو کے معاملات کی کمیٹی بنی ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آگے جائیں گے اور ملک کی ان ساری قوم پرست اور جمہوریت پسند قوتوں اب تمام مسائل قاصد کے اندر تقریباً ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دیتے ہیں. یقینی طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے. پیپلز پارٹی سے کس طرح سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں جبکہ سندھ کے عوام ان کو مینڈیٹ دیتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ زرداری مافیا پہ خصوصی مہربانی ہے ملکی اسٹیبلشمنٹ کی. داندلی کے ذریعے بھی وہ میجارٹی زرداری کو دیتے آئے ہیں. 2013 کے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں ریگنگ کے ذریعے زرداری آئے ہیں.
اور ان کو سندھ کے اقتدار پر مسلط کیا گیا ہے. دوسری طرف بھی تو ہم دیکھتے ہیں کوئی پیر میر وڈیرے ہیں، دوسری طرف بھی تو کوئی اچھائی سندھ کے عوام کو یا سندھ کا جو باشعور طبقہ ہے وہ سمجھتا نہیں ہے، دوسری طرف بھی تو کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. میں عرض کروں کہ سندھ کے میجارٹی پیروں اور سرداروں اور جاگیرداروں کی اب بڑے سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی، مینارٹی پیروں اور جاگیرداروں کی جی ڈی اے میں بیٹھی. وجہ کیا ہے کہ پیپلز لوگ جو ہیں کمپرس جماعتوں پہ اعتماد نہیں کرتے؟ سندھ کے اندر اپنے کوئی کوتاہیاں اپنے اندر، کمپرس جماعتوں کے اندر اپنی جو کوتاہیاں ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان کو کوئی ایڈریس کرتے ہیں. میں عرض کروں کہ پاکستان کے اندر پارلیمان کی سیاست اتنی مہنگی کی گئی ہے کہ کوئی غریب آدمی مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے. تو ہماری ایک شکایت پیپلز پارٹی سے، دوسری شکایت یہ ہے کہ ملک کے اندر عدم استحکام اور عدم توازن ہے، اس وجہ سے کہ ملک کے اندر پنجاب کی ہیجمنی اور قبضہ ہے پارلیمنٹ میں، آئینی طور پر پنجاب کو مسلط کیا گیا ہے ملک کے اندر. تو سندھ کو تو ایک کالونیل سسٹم سے چلاتے ہیں، کالونی کے فیصلے اسلام آباد اور طاقتوروں کے پاس ہوتے ہیں، کالونی کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے. ہم کالونیل سسٹم میں سندھ کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ ووٹ آزادانہ طریقے سے استعمال کریں. اب جب نواز شریف چیخ رہا ہے کہ مجھے ووٹ کو عزت دو، تو آپ اندازہ کریں کہ سندھ کے ووٹ کی کیا عزت ہے. اگر پنجاب کے ووٹ کی یہ حالت ہے تو سندھ کے ووٹ کی کیا عزت ہے. تو میں عرض کروں کہ سندھ کے قوم پرستاری وہ لوور مڈل کلاس اور نیچے درجے کے لوگ ہیں. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو وسائل مسلسل اسٹیبلشمنٹ نے سندھ کے وڈیروں کو دیے ہیں، پیسہ اور بیوروکریسی. اس طرح تو نہیں کہ کمپرس سیاست کے اندر بھی جو مڈل کلاس ہے وہ ان وڈیروں جاگیرداروں سے زیادہ کرپٹ ہے، جہاں پر بھی موقع ملا ہے اس نے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس لیے شاید ووٹ نہیں دیتے ہیں عوام. ہمارے ساتھ عوام کو روکا گیا ہے، خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کام نہ کرو، کیونکہ ان کے ساتھ چلو گے تو یہ مارے جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا، جیلوں میں جائیں گے. ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے. سندھ کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اقتدار زرداری کے پاس ہے، اس کے گھر پہ سجدے دو. تو ابھی کیا زرداری انصاف اور قانون کے ذریعے؟ تو ملک کے اندر طاقت اور قوتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ناانصافی، قبضے مافیا اور کرپٹ مافیا آپ سندھ کے لوگوں پہ کب تک مسلط کرو گے. یہ انصاف نہیں، یہ فیڈریشن کے اسپرٹ کے خلاف ہے. جس طریقے سے فیڈریشن چل رہی ہے چل نہیں پائے گی. یہ ظلم کے رویے تبدیل ہونے چاہیے. تو ہم انصاف کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں اور انصاف کی حاصلات تک یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشترکہ جدوجہد آگے جانی چاہیے، وہ آگے جائے گی انشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ ہم نے دوہرے بلدیاتی نظام میں آصف زرداری کو شکست دی، ہم نے عمران اور آصف زرداری کے گٹھ جوڑ کو جزیروں کے معاملے میں شکست دی. انشاءاللہ سندھ کے لوگوں کی مشترکہ جدوجہد، یہ زمینوں پہ قبضہ اور ہماری ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ہم ملک ریاض سے لے کر ڈی ایچ اور ساری قبضہ گیر مافیا کو شکست دیں گے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین، آپ نے بات سنی جی سندھ بحاث کے چیئرمین ریاض چانڈیو صاحب کی، اور اس حوالے سے جو بحیرہ ٹاؤن کی جانب سے جو گوٹھوں پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، جو قبضہ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف اب سندھ کی تمام جماعتیں، سندھ کی کمپرس جماعتیں، سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اکٹھی ہو گئی ہے، کھڑے ہو گئے ہیں. اب امید کی جا سکتی ہے کہ کم سے کم مزید جو یہ قبضہ گیری ہے وہ نہیں ہوگی اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کوکر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دہشت گردی موریوں کا بول گوٹے تھے بڑا ٹاؤن جو قبضو